अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM वर्चुअल क्लासरूम में आप तमाम का बहुत बहुत इस्तकबाल है। और जैसे कि आपको पता है कि स्कूल्स हमारे फिलवक्त बंद है, लेकिन तालीम का सिलसिला रुका नहीं है, थमा नहीं है। और जो है हम आपके सामने रोज़ बरोज़ जो है नए नए लेक्चर्स के साथ जो है हाजिर होते हैं। तो वैसे ही आज का हमारा एक नया इंटरेस्टिंग सेशन लेकर हम आए हैं आपके साथ, और मैं हूं आपकी मौलमा शेख ज़रीन सबा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की। है आपका चैप्टर नंबर 4 कुदरती आफात के दौरान हुस्न इंतज़ाम, डिज़ास्टर मैनेजमेंट। आपका ये चैप्टर हम देखने जा रहे हैं आज। जमात चशम के लिए स्टैंडर्ड 6 के लिए मजमून है साइंस, और मैं हूँ आपकी मौलमा ज़रीन सबा फ्रॉम MCGM वर्चुअल क्लासरूम मुंबई। तो बच्चों हम देखने जा रहे हैं कि जब कुदरती आफत आती है, अभी पिछले कुछ दिनों में हम खबरें सुने ना कि कहीं पर आग लग गई, कहीं ज़लज़ला आ गया, सैलाब की सूरत हाल से हम खुद मुंबई में रहने वाले जूझ रहे थे कि बहुत ज़्यादा बारिश के सबब सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो गई। तो जब इस तरह की कुदरती आफत आती है जो इंसान को पूरी तरह बेबस कर देती है, तो उस दौरान हमें किस तरह से मैनेजमेंट करना चाहिए, हुस्न इंतज़ाम किस तरह से होना चाहिए, वो हम इस सबक में आज देखेंगे। इसलिए हम हर रोज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होते हैं। तो सबक की शुरुआत में कुछ इस तरह के तमहीदी सवालात पूछे गए हैं। तस्वीर आप देख सकते हो कि तस्वीर में आपको क्या सूरत हाल नजर आ रही है। देखिए तस्वीर देख सकते हैं आप लोग के एक जगह पर जलजला आ गया है ना, जमीन आपको कटी फटी नजर आ रही है, एक जगह कहत पड़ गया है, एक जगह बहुत ज्यादा बारिश हो गई है, हर तरफ पानी नजर आ रहा है, गाड़ी पानी में देखिए बह रही है, आग लग चुकी है, आंधी आई है, और एक जगह एक तस्वीर में हम देख रहे हैं कि लावा जो है वो पहाड़ से बाहर निकल रहा है। तो ऐसी सूरत में हाल में आप क्या कर सकते हैं, यानी अगर आप इस तरह की किसी सूरत हाल में फंस जाएं जो कि कुदरत की तरफ से है, तो आप क्या कर सकते हैं उस वक्त। क्या आपको कभी ऐसे हालात का तजुर्बा हुआ है? हो सकता है इनमें से किसी हालात में आप कभी फंसे हों। बारिश वाली सूरत हाल तो हम अपने अतराफ में देख ही रहे होते हैं, और बहुत सारे अफराद ऐसे हैं कि हो सकता है उनके घरों में पानी भर गया हो, क्योंकि इस साल बहुत ज़्यादा बारिश हुई। तो ऐसे हालात का तजुर्बा भी हो सकता है बहुत से बच्चों ने किया हो। और अगला सवाल पूछा गया कि ऐसे हालात क्यों रोनुमा होते हैं। इस तरह के हालात जो होते हैं वो उमूमन कुदरत की तरफ से होते हैं, नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, ये इस पे इंसान का कोई बस नहीं होता। लेकिन कभी कभी इंसान की वजह से भी इस तरह की कुदरती आफत आती हैं, वो कैसे, वो हम आगे देखेंगे। सन 1993 में लातूर जिले के कलारी देहात में जबरदस्त जलजला आने से हजारों लोगों की मौत वाक़ हुई थी। लातूर का एक जिला है हमारे महाराष्ट्र का, और इसमें देहात में क्या हुआ था, इसके कलारी देहात में बहुत ज़बरदस्त जलजला आया था। 30 सितंबर 1993 जो है वो लातूर के लिए काला दिन कहलाता है, क्योंकि उस दिन जलजला आने की वजह से पूरे घर तबाह व बर्बाद हो गए थे, और कई लोगों की जो है हजारों लोगों की मौतें वाक़ हो गई थी। जुलाई 2005 की याद आने पर आज भी मुंबई के शहरियों के जिस्म पर रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि इस वक्त शदीद बारिश से कई लोगों की जान चली गई थी, है ना। 2005 में जुलाई में, उस वक्त तो आप लोग शायद पैदा भी नहीं हुए होंगे, लेकिन उस वक्त की सूरत हाल जो है बहुत ज़्यादा ख़राब थी और बहुत ज़्यादा तबाही हुई थी। आपने अपने घर में अपने अम्मी अब्बा या अपने भाई बहनों से इसका जिक्र ज़रूर सुना होगा, तो किस तरह से मुंबई की पूरी ज़िंदगी जो है वो थम कर रह गई थी, हर जगह पानी ही पानी नज़र आ रहा था, और इस वक्त भी शदीद बारिश होने की वजह से कई लोगों की जान चली गई थी। 2014 में ज़िला पुणे के तालुका अंबेगांव का मालेन गांव चट्टानों के खिसकने से देखते ही देखते तबाह हो गया था। वहां के पहाड़ गिरने की वजह से कई लोग मलबे के नीचे दबकर हलाक हो गए। जुलाई 2014 में जो जिला पूना है, पुणे जिले का तालुका है अंबे गांव, वहां का एक छोटा सा गांव है मालेन, जो कि पहाड़ के दामन में वाक़ है। और तस्वीर में आप देख सकते हो
کہ اچانک سے چٹان کھسک گئی. بارش کے دنوں میں چٹان کھسکنے کی وجہ سے پہاڑ جو ہے وہ پورا کے پورا گر گیا. وہاں پر جتنی آبادی تھی، جو لوگوں کے گھر بنے ہوئے تھے، وہ ملبے کے نیچے دب کر وہیں پر ہلاک ہو گئے. آفتیں اور نیچرل ڈیزاسٹرز جو ہیں ہم اکثر اپنے اطراف میں نیوز میں دیکھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، اور آج کل سوشل میڈیا آنے کی وجہ سے اس کے بہت سارے ویڈیوز بھی فوراً وائرل ہو جاتے ہیں. تو کیا ہوتی ہے یہ آفت؟ اچانک آنے والی مصیبت سے ملک یا سماج کا بڑے پیمانے پر جانی، مالی اور سماجی نقصان ہوتا ہے. ایسی مصیبت کو جو ہے آفت یا ڈیزاسٹر کہتے ہیں، یعنی جو اچانک آتی ہے اور جس کی وجہ سے بہت زیادہ جانی نقصان ہوتا ہے، یعنی لوگوں کی اموات واقع ہوتی ہے، مالی نقصان ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ سماجی نقصان بھی ہوتا ہے. تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ آفت یا ڈیزاسٹر کہتے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ آفت کیوں آتی ہے اور وہ کیسی ہوتی ہے. سب سے پہلے شدید بارش کی وجہ سے آنے والا سیلاب، زلزلہ، بجلی گرنا، آتش فشاں کا پھٹنا، جنگلات میں اچانک لگنے والی آگ، بڑھتی ہوئی آبادی کی وجہ سے چھوٹی ریاستوں میں گنجائش سے زیادہ لوگوں کی رہائش سے پیدا شدہ خطرے کی صورتحال. تو یہاں پر دیکھیے جنگلات میں لگنے والی آگ اور زلزلہ، بجلی کا گرنا، آتش فشاں کا پھٹنا وغیرہ تو قدرتی آفات ہے، لیکن کئی دفعہ آفات جو ہے ہمارے اپنے انسانوں کی کچھ غلطیاں ہوتی ہے اس وجہ سے بھی آتی ہے. جیسے بڑھتی ہوئی آبادی کی وجہ سے چھوٹی ریاستوں میں جب گنجائش سے زیادہ لوگ رہنے لگتے ہیں، قریب قریب مکانات ہوتے ہیں، آبادی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، تو اس وقت بھی مختلف قسم کی آفتیں آ سکتی ہیں. اس کے علاوہ بے شمار تعمیرات کرنے سے، بہت زیادہ جنگلات کی کٹائی کر کے، پہاڑوں کو چھانٹ کر جب جو ہے اونچی اونچی عمارتیں بنائی جاتی ہے، تو اس وجہ سے بھی توازن ماحول کا بگڑ جاتا ہے اور آفت آتی ہے. اور ماحول کا بگڑتا ہوا توازن، دہشت گردی، فساد، بم دھماکے، حملے، آگزنی، حادثات وغیرہ. تو دیکھیے ہم نے جو یہ آفت ابھی دیکھے الگ الگ قسم کی، اس میں کچھ آفتیں ایسی تھی جو قدرتی تھی اور کچھ آفتیں انسان کی پیدا کرتا تھی، جیسے ماحول کا بگڑتا ہوا توازن یا آبادی کا بہت زیادہ بڑھنا یا فسادات کا ہونا، دہشت گردی، بم دھماکے وغیرہ. تو اس طرح سے آفت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہوتی ہے قدرتی آفات اور دوسری ہوتی ہے انسان کی پیدا کردہ آفات. ٹائپس آف ڈیزاسٹر جو ہے، دو ٹائپ کے ڈیزاسٹرز ہوتے ہیں. The very first is natural disaster and the second one is human disaster. نیچرل ڈیزاسٹرز میں آتا ہے ارتھ کویک، سونامی، volcano، ٹورنیڈو، سائیکلون اور فلڈز وغیرہ. اور ہیومن ڈیزاسٹر میں آتے ہیں وار یعنی جنگ، اور رانگ ایکسپیریمنٹس، غلط قسم کے جو ہے سائنسی تجربات، پلیوشن، آلودگی، آئل سپل، سمندر میں پانی کا تیل کا جو ہے پھیل جانا جس کی وجہ سے آلودگی ہوتی ہے، ڈیفارسٹیشن یعنی جنگلات کی کٹائی وغیرہ. تو آپ کے لیے ایک چھوٹا سا ہوم ورک ہے. آگزنی، کیمیائی گیس کا رساؤ، آندھی، سیلاب، سونامی، بم دھماکے، عمارت کا گرنا، طغیانی، چٹانوں کا کھسکنا، سڑک حادثے، جنگ، جنگل کی آگ، ان آفات کی جماعت بندی جو ہے آپ کو انسان کی پیدا کردہ اور قدرتی آفات، یہ دونوں میں جو ہے ان کی جماعت بندی کرنی ہے. تو یہ آپ کا ہوم ورک ہے، آپ کو کرنا ہے گھر پر. سب سے پہلی قدرتی آفت دیکھتے ہیں اور وہ ہے ارتھ کویک، زلزلہ. ٹھیک ہے. زمین میں حرکت کی وجہ سے بڑے پیمانے پر توانائی خارج ہوتی ہے. یہ توانائی زمین کی لہروں میں تبدیل ہو کر زمین کی اوپری سطح پر ہلچل پیدا کرتی ہے، جس کی وجہ سے زمین جو ہے لرزتی ہے اور اس میں دراڑیں پڑ جاتی ہے. زمین کے قشر کا اچانک لرزنا ہی زلزلہ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. دیکھیے زمین جو ہے یہ اپنی جگہ پر ٹھہری ہوئی ہے، آپ کو پتا ہے نا، مطلب ٹھہری ہوئی ان دا سینس کیسے، زمین تو چاند کے اطراف، زمین کے اطراف چاند گردش کر رہا ہے، زمین سورج کے اطراف گردش کر رہی ہے، وہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن زمین کی جو سطح ہے جس پر ہم چلتے ہیں وہ جو ہے ٹھہری ہوئی ہے. لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ زمین لرزنے لگتی ہے، زمین ہلنے لگتی ہے، اور اس زمین کے ہلنے کو ہی ہم کیا کہتے ہیں؟ زلزلہ کہتے ہیں. زمین میں جو ہے حرکت کی وجہ سے بڑے پیمانے پر توانائی خارج ہوتی ہے، اور یہ توانائی جو ہے زلزلے کی لہروں میں تبدیل ہو کر زمین کی اوپری سطح پر ہلچل پیدا کرتی ہے، اور جس کی وجہ سے کئی دفعہ جو ہے زمین میں دراڑیں بھی پڑ جاتی ہے. تو اس طرح سے زمین کے قشر کا جو اچانک سے ہلنا ہے اس کو ہی زلزلہ کہتے ہیں.
ایسا مانا جاتا ہے کہ زلزلے کی دوسری وجوہات کے ساتھ ساتھ کئی وجوہات کے لیے انسان بھی ذمہ دار ہے، جیسے بڑے بڑے بند بنا دیے گئے ہیں بہت زیادہ پیمانے پر، جب کان کنی کی جاتی ہے، یعنی زمین کے اندر سے کھود کر جو ہے کان کنی کر کے جب معدنیات حاصل کی جاتی ہے بہت زیادہ پیمانے پر، اس کی وجہ سے بھی زلزلے آتے ہیں۔ یعنی زلزلے قدرتی وجوہات کے ساتھ ساتھ انسان کی پیدا کردہ وجوہات کی وجہ سے بھی آتے ہیں۔ زلزلے کے اثرات، اب ہوتا کیا ہے زلزلے کی وجہ سے؟ عمارتیں، پل، راستوں اور ریل کے راستوں کا، یعنی ریل کی جو پٹریاں ہوتی ہے اس کا بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ ندیوں کے بہاؤ کی سمت بدل جاتی ہے، بڑے پیمانے پر جانی اور مالی نقصان ہوتا ہے۔ اونچی جو عمارتیں ہوتی ہیں وہ گر جاتی ہیں، بڑے بڑے جو پل ہوتے ہیں وہ ڈھہ جاتے ہیں، اور بہت زیادہ جانی اور مالی نقصان ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے سیلاب۔ سیلاب پوری دنیا میں بار بار رونما ہونے والی قدرتی آفت ہے، یعنی بار بار جو ہے اس طرح کی قدرتی آفت آتی رہتی ہے، اور شدید بارش کی وجہ سے جب ایک مقام پر زیادہ مقدار میں پانی جمع ہو جاتا ہے تو پانی ندی کے کناروں سے باہر نکل جاتا ہے تو سیلاب کی صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ بہت زیادہ بارش ہونے پر بڑے شہروں میں پانی کی نکاسی کے ناکافی انتظام کی وجہ سے گٹر بھر جاتے ہیں، پانی راستوں پر پھیل جاتا ہے اور آس پاس کے علاقوں اور گھروں میں داخل ہو جاتا ہے۔ دیکھیے ممبئی میں اب تک کا سب سے بڑا سیلاب جو ہے وہ تھا 26 جولائی کو جو آیا تھا، آپ نے اکثر سنا ہوگا اس بارے میں، آپ کو یاد تو نہیں ہوگا، آپ لوگ تو شاید اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے ہوں گے آپ، تو وہ 26 جولائی کا جو سیلاب تھا تو وہ بہت زیادہ جو ہے اس میں تباہی ہوئی تھی، بہت زیادہ پیمانے پر جو ہے گھروں میں پانی بھر گیا تھا، زندگی پوری طرح سے تھم گئی تھی، راستوں پر ہر جگہ پانی بھرا ہوا تھا، ٹرین کی پٹریوں پر پانی بھرا ہوا تھا۔ اور اکثر بھی دیکھیے ممبئی میں تو آئے دن اس طرح کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ جب زیادہ بارش ہوتی ہے تو فوراً ہر جگہ جو ہے پانی بھر جاتا ہے، اور اکثر سیلاب آنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بڑے بڑے شہروں میں پانی کی جو نکاسی ہے، یعنی گٹر سے جہاں سے گندا پانی جاتا ہے وہ گٹر میں جو ہے پہلے سے کچرا ہونے کی وجہ سے یا اس کی صحیح طرح سے صفائی نہ ہونے کی وجہ سے گٹر جو ہے وہ بلاک ہو جاتے ہیں اور پانی کو بہنے کے لیے جگہ نہیں ملتی، اور پھر یہ جو بارش کا پانی آتا ہے یہ پلٹ کر واپس راستوں پر پھیل جاتا ہے اور گھروں میں داخل ہو جاتا ہے۔ سیلاب کے اثرات کیا ہوتے ہیں؟ بڑے پیمانے پر جانی و مالی نقصان ہوتا ہے۔ زمین کی جھیج ہوتی ہے، زمین کی جھیج ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین کی جو زرخیز مٹی ہے وہ پانی اپنے ساتھ بہا کر لے کر چلا جاتا ہے، اس طرح سے کیا ہوتا ہے، مٹی کی جھیج ہوتی ہے۔ فصلوں کا بے انتہا نقصان ہو جاتا ہے۔ سیلاب کا زور کم ہونے کے بعد بیماریاں اور وبائی امراض پھیلنے کی وجہ سے لوگوں کی صحت خراب ہوتی ہے۔ دیکھیے ابھی کچھ دن پہلے کوکن کے علاقے میں بہت بری طرح سے سیلاب آیا تھا، بڑے بڑے گھر جو ہے وہ ڈھہ گئے تھے، بڑے بڑے بنگلے وہاں ہوتے ہیں ان میں پانی بھر گیا تھا، اور جب یہ سیلاب کا زور کم ہوا، پانی ان علاقوں سے نکلا تو وہاں پر کیچڑ جمع ہو گیا، اتنا زیادہ کیچڑ راستوں پر اور گھروں کے اندر جمع ہو گیا تھا کہ سیلاب کا پانی جانے کے بعد بھی اب اس کیچڑ کو کس طرح سے نکالا جائے اس کے لیے لوگ پریشان تھے، اور اس کے بعد اس کیچڑ میں گندگی ہونے کی وجہ سے بیماریوں کے پھیلنے کا، وبائی امراض کے پھیلنے کا بھی بہت زیادہ خدشہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے آندھی۔ ہوا میں پیدا ہونے والے کم یا زیادہ دباؤ کے پٹے اور ان کی وجہ سے موسم میں ہونے والی تبدیلی کی وجہ سے تیز و تند ہوائیں چلتی ہیں اور آندھیاں چلتی ہیں۔ دیکھیے ابھی کچھ سالوں سے ایسے ہو گیا ہے کہ ہر سال جو ہے آندھی اور طوفان آتے ہی ہیں۔ ممبئی میں بھی سائیکلونز جو ہے آج کل آنے لگے ہیں، پہلے نہیں آتے تھے پر پچھلے 1-2 سال سے تو جو ہے اس طرح کی آندھیاں آنے لگی ہیں۔ تو ہوا میں پیدا ہونے والے کم یا زیادہ دباؤ کے پٹے اور اس کی وجہ سے موسم میں ہونے والی تبدیلی کی وجہ سے بہت تیز ہوائیں چلتی ہیں اور درخت جو ہے گر جاتے ہیں راستوں پر، اگر گھر کی چھتیں جو ہے کمزور ہو تو پترے ہو تو وہ پترے والی جو چھت ہوتی ہے وہ اڑ کر چلی جاتی ہے، اس طرح سے بہت نقصان ہوتا ہے۔ آندھی کے اثرات کیا ہوتے ہیں؟ آندھی سے متاثرہ علاقوں کو شدید نقصان پہنچتا ہے، بے انتہا جانی و مالی نقصان ہوتا ہے، بجلی کی فراہمی بند ہو جاتی ہے، ذرائع ابلاغ متاثر ہو جاتے ہیں، یعنی جو ٹیلی فون کے نیٹ ورکس، موبائل نیٹ ورکس وغیرہ بھی ہوتے ہیں وہ بھی بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں، کیونکہ وہ زیادہ تر جو اس کے نیٹ ورکس ہوتے ہیں، کیبل ٹاورز ہوتے ہیں، وہ بھی ہواؤں کی وجہ سے جو ہے اکھڑ جاتے ہیں یا گر جاتے ہیں، اس لیے ذرائع ابلاغ متاثر ہوتا ہے۔
اس کے بعد ہے جنگل کی آگ. جنگل یا گھاس کے علاقے میں قدرتی یا غیر قدرتی وجوہات کی وجہ سے لگنے والی بے قابو آگ کو جنگل کی آگ کہتے ہیں اور یہ بہت تیزی سے پھیلتی ہے. دیکھیے آپ نے اگر نیوز میں دیکھے ہوں گے تو آپ کو پتا ہوگا کچھ دن پہلے امریکہ کے جنگلوں میں آگ لگ گئی تھی. ابھی کچھ دن پہلے ہم نے دیکھے تھے کہ ایران میں آگ لگ گئی تھی. ایمیزون کے جنگلات بھی جو ہے ایک دفعہ آگ کی چپیٹ میں آ گئے تھے اور بہت زیادہ جو ہے وہاں پر نقصان ہوا تھا. آسٹریلیا کے جنگلوں میں کچھ دن پہلے آگ لگ گئی تھی. تو جنگل یا گھاس کے علاقوں میں کبھی کبھی قدرتی وجوہات کی وجہ سے اور کبھی غیر قدرتی وجوہات کی وجہ سے، جیسے انسانوں کی کچھ غلطیاں ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے بھی جو ہے آگ لگ جاتی ہے. اور جنگلات کے علاقوں میں جب آگ لگتی ہے تو آگ جو ہے بہت تیزی سے پھیلتی ہے کیونکہ ساری درخت ایک دوسرے کے قریب قریب ہوتے ہیں، گھاس کے میدان ہوتے ہیں اور پھر اس پر قابو پانا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. جنگل کی آگ کے اثرات: قدرتی وسائل کا بڑے پیمانے پر نقصان ہوتا ہے، خاص کر جانور. جو جنگلی جانور جنگلات میں رہتے ہیں، جو ان کا مسکن ہے، جیسے ہمارا گھر ہے نا، ہم وہاں رہتے ہیں، بالکل ویسے ہی جو جانور ہیں، جنگلی جانور، ان کا گھر تو جنگلات ہے، تو ان کا جو مسکن ہے، ان کا گھر ہے، جب وہ جل جاتا ہے تو وہ بے گھر ہو جاتے ہیں. اور کئی دفعہ جنگلی جانور اپنے آپ کو اس جنگل کی آگ سے بچا نہیں پاتے اور وہ بھی آگ میں جھلس جاتے ہیں. جانوروں کی بھی موت واقع ہوتی ہے. ہوا بہت زیادہ مقدار میں آلودہ ہوتی ہے. کئی ہزار اور لاکھوں درخت جو ہے وہ جل جاتے ہیں جس کی وجہ سے بہت زیادہ قدرتی وسائل کا نقصان ہوتا ہے. تو اس طرح سے جنگل کی آگ جو ہے یہ بہت زیادہ یہ بھی نقصان دہ ہے. آفات کا حسن انتظام جو ہمارا ٹاپک ہے، ٹھیک ہے، ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہے نا، یہ ہمارے سبق کا نام ہے. تو یہ تو ہم نے دیکھے کہ آفات کیا ہے، قدرتی آفات کیا ہے، انسان کی پیدا کردہ آفات کیا ہے، لیکن اب اس کا حسن انتظام کس طرح سے کیا جا سکتا ہے، یہ حسن انتظام کسے کہتے ہیں، چلیے دیکھتے ہیں. اب دیکھتے ہیں آفات کا حسن انتظام یعنی ڈیزاسٹر مینجمنٹ، جو کہ ہمارے سبق کا عنوان ہے نا. آفات کا حسن انتظام جو ہے ہمارے ٹاپک کا نام ہے. تو یہ کیا ہے، اسے سمجھنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے. لوگوں کی شمولیت اور آفات کے حسن انتظام میں بہت قریبی تعلق ہے. لوگوں کی شمولیت یعنی لوگوں کا شامل ہونا. دیکھیے جب کہیں پر کسی علاقے میں آفات آتی ہے، زلزلہ آتا ہے، سیلاب آتا ہے، اس طرح کے کچھ حالات پیدا ہو جاتے ہیں، مصیبت آ جاتی ہے کوئی، تو اس وقت اگر لوگ ایک دوسرے کا مل جل کر ساتھ دے، ایک دوسرے کی مدد کرے، کیونکہ ان حالات میں تو نقصان تو ہر کسی کا ہوتا ہے، کسی کا کم نقصان ہوتا ہے، کسی کا زیادہ نقصان ہوتا ہے. تو ان حالات میں بہت زیادہ ضروری ہے کہ لوگ جو ہے مل جل کر ایک دوسرے کے ساتھ آئیں، آگے بڑھیں، ایک دوسرے کی مدد کریں، تاکہ آفت تو آ کر جا چکی ہے، اس کو اب ہم کچھ نہیں کر سکتے، لیکن جو بعد کے جو حالات ہیں اس کو دوبارہ سے صحیح راہ پر لانے کے لیے، حالات کو دوبارہ نارمل کرنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ لوگ ایک دوسرے کی مدد کریں. تو آفت کو ٹالنا یعنی کچھ اس طرح کی تنظیمیں بنائی جائے، کچھ ایسا انتظام کیا جائے کہ جس کی مدد سے ہم آفت آنے سے پہلے تو ہم آفت کو ٹالنے کی کوشش کریں. اگر آفت نہیں ٹالی جا سکتی تو آفت کا سامنا کرنے کے لیے منصوبہ بنایا جائے، یعنی کچھ ایسی پلاننگ کی جائے کہ کچھ ایسے لوگ تیار کیے جائیں جن کا کام یہی ہو کہ وہ جب آفت آتی ہے تو اس دوران آفت کا سامنا کس طرح سے کیا جائے گا، اس کے لیے پلاننگ کی جائے. اور اس کے لیے صلاحیت حاصل کرنا، یعنی لوگ تیار کیے جائیں جن کو اس طرح کی خاص ٹریننگ دی جائے، جن میں انہیں بتایا جائے کہ جب آفت آتی ہے یا کوئی مصیبت آتی ہے، پریشانی ہو، تو اس دوران جو ہے کس طرح سے ان حالات کو قابو پانا، ان حالات پر قابو پایا جائے. جیسے اگر کہیں پر آگ لگ گئی ہے، کہیں پر بہت زیادہ جو ہے پانی بھر گیا ہے، پانی بہت زیادہ ہو، تو اس علاقے میں کس طرح سے جایا جائے گا، کس طرح سے جہاں آگ لگی ہے وہاں سے بحفاظت لوگوں کو نکالا جائے. اس کے لیے پہلے سے ٹریننگ دے کر لوگوں کے اندر اس طرح کی صلاحیتیں پیدا کی جائے. اسی کو ہی آفات کا حسن انتظام یعنی ڈیزاسٹر مینجمنٹ کہتے ہیں. قدرتی یا انسان کی پیدا کردہ آفت کو ٹالنے کے لیے تدبیر کے لیے فوری منصوبے اور حسن انتظام کی ضرورت ہوتی ہے.
یعنی اس طرح کے جو آفتیں ہوتی ہے، خاص کر جو قدرتی آفت ہوتی ہے، اس کے بارے میں یا تو کچھ اس طرح سے ویدر فورکاسٹ جو ہوتے ہیں جس میں موسم کی پیشن گوئی بتائی جاتی ہے، پہلے سے بتا دیا جاتا ہے کہ اس طرح کی آفت جو ہے آنے والی ہے، تو وہ بھی ڈیزاسٹر مینجمنٹ میں آتا ہے کہ اس کو پہلے سے پتہ لگا لیا جائے اور پھر اس کو ٹالنے کی کوشش کی جائے، یا اس کے جو نقصانات ہو سکتے ہیں اس کو کم کرنے کی کوششیں کی جائیں۔ اس کے علاوہ بھی اور جیسے انسان کی پیدا کردہ جو آفتیں ہوتی ہیں اس کو بھی ٹالنے کی تدبیریں کی جا سکتی ہیں۔ جیسے ہم نے دیکھے کہ کسی علاقے میں اگر کہیں پر بہت زیادہ آبادی ہے تو وہاں پر آبادی کو صحیح طرح سے رہنے کے ان کے انتظامات کیے جائیں، تو یہ اس کے لیے فوری منصوبے بنانا اور اس کے مطابق لوگوں کو تیار کرنا، ان کی ٹریننگ دینا، یہ تمام چیزیں جو ہے ڈیزاسٹر مینجمنٹ میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے، وہ ہے فرسٹ ایڈ، ابتدائی طبی امداد بھی جو ہے اس میں شامل ہے، جس میں آفت آنے کے بعد فوراً سے جو ہے تمام لوگوں کو دواخانہ نہیں لے کر جایا جا سکتا، اسپتال، بڑے اسپتال بھی بھر جاتے ہیں، فوراً سے جو ہے لوگوں کو تمام ڈاکٹر اٹینڈ نہیں کر سکتے، تو ایسی صورت میں جو ہے کس طرح سے جو مقامی لوگ ہو سکتے ہیں یا ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے جو افراد ہیں وہ فوراً اس موقع پر پہنچ کر کس طرح سے فرسٹ ایڈ دے سکتے ہیں، کس طرح سے جو ہے فوراً طبی امداد دی جا سکتی ہے، وہ تمام بھی اس میں شامل ہے۔ ڈیزاسٹر مینجمنٹ میں یا آفات کے حسن انتظام میں یہ تمام چیزیں شامل ہیں، اور ان کے بارے میں ڈیٹیل میں معلومات انشاءاللہ ہم لوگ نیکسٹ ویڈیو میں حاصل کریں گے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ تو تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ امید ہے جو کچھ آج آپ کو بتایا گیا وہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آیا ہوگا، اور یہ اس کا پارٹ 1 تھا۔ اس ٹاپک کا پارٹ 2 جو ہے ابھی باقی ہے، وہ انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتایا جائے گا کہ کس طرح سے فرسٹ ایڈ دیا جاتا ہے، اور آفات کا حسن انتظام کے لیے کس طرح سے حکومت جو ہے مختلف منصوبے بناتی ہے، اور حکومت نے کس طرح سے الگ الگ قسم کے ادارے بنائے ہوئے ہیں، الگ الگ قسم کی ہیلپ لائنز بنائی ہوئی ہیں، وہ ہم لوگ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں دیکھیں گے۔ تو اگر آپ کو ہمارا ویڈیو اچھا لگا ہے تو پلیز ہمارے اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اسے شیئر کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور سبسکرائب کرنے کے بعد پریس دا بیل آئیکن ٹو گیٹ آل دی نوٹیفیکیشنز۔ تو انشاءاللہ اب آپ لوگوں سے اگلے ہفتے ایک نئے ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔ تو بچوں، مجھے امید ہے جو کچھ آج آپ کو پڑھایا گیا وہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آیا ہوگا، اور اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آیا ہے تو ہمارا یہ ویڈیو یوٹیوب پر بھی اویلیبل ہے، آپ اسے دوبارہ سے جو ہے دیکھ سکتے ہیں، اور اپنے ساتھ جو ہے اپنی ٹیکسٹ بک ضرور رکھیے تاکہ آپ کو جو ہے تمام پوائنٹس اچھی طرح سے سمجھ میں آئے۔ تو اب آپ لوگوں سے انشاءاللہ اگلے ہفتے ایک نئے ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔